बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात का तारुफ़ पढ़ लिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में हमने ऐसी टर्म पढ़ी थी जिनके बारे में हमने अब तक अरबी ग्रामर में नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं काना और उसके अख़वात के बारे में मैंने कहा था कि कुछ अल्फाज काना के अलावा भी ऐसे हैं जिनका इसम जो है वो मरफ़ूआत में से आता है और जिनकी खबर जो है वो मंसूबात में से आती है। तो एक की मिसाल तो हमने पहले पढ़ी हुई है, काना का लफ्ज़ के अफ़ाल नाकिसा में से है और उसका मतलब होता है कि मुस्तकबिल माजी बाईद के अंदर बहुत पहले माजी में ये काम हुआ था। तो उससे रिलेटेड चंद अल्फाज मैंने कहा था और भी हैं जिनको काना के अखवात या काना की तरह के और अफ़आल नाकिसा कहते हैं। तो उन अल्फाज को आज मैं लिख देता हूँ ताकि उन अल्फाज और उनके मानी जो हैं आप देख लें और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हाल, तमीज़ और मुस्तस्ना वगैरह को पढ़ते हैं। काना, सबसे पहले इसका माना होता है था, कोई भी चीज़ ऐसे थी। इसका मुजारे भी बनता है यकूनु, लेकिन वो अफ़ाल की बहस में बात चली जाएगी। अफ़ाल नाकिसा में से काना है और इसके अखवात कौन कौन से हैं। काना जब किसी इसम जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो इसका इसम जो है, इसम वो चला जाएगा मरफूआत में से और जो इसकी खबर है वो आ जाएगी मंसूबात में से। तो ये भी इसका ज़हन में रहना चाहिए। इसके अलावा अल्फाज हैं सारा। सारा, कोई भी जुमला इस्मिया है उसके शुरू में सारा लगा दें तो सारा का माना होता है कि ये काम हो गया, किसी काम के हो जाने को बयान करने के लिए। वैसे तो जुमला इस्मिया में खबर ही दी जा रही होती है क्योंकि जुमला इस्मिया खबरिया या जुमला इस्मिया इंशाइया, इंशाइया में तो तलब पैदा की तलब का माना पाया जा रहा होता है कि तुम ये काम कर दो, ये काम ना करो। वो तो अमर नहीं से ताल्लुक रखता है जुमला। लेकिन जुमला इस्मिया खबरिया जो होता है उसमें माजी के बारे में खबर दी जा रही होती है। जैद खड़ा है, वो पढ़ रहा है, वो जा रहे थे, वो जा रहे हैं, न्यूज दी जा रही होती है। लेकिन सारा का जब लफ्ज शुरू में आ जाएगा तो ये इस चीज के माना में आएगा कि ये काम हो गया, यानी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि ऐसा हो गया। जैसे जैद बीमार हो गया, अब हो गया का लफ्ज जब उसमें ऐड हो जाएगा तो अगर सिर्फ ये कहा जाए जईदुन मरीजुन, जैद बीमार है, ये लफ्ज जईदुन मरीजुन, दोनों मुब्तदा खबर जो हैं उनके ऊपर रफा आएगा तो ये एक जुमला खबरिया है। जईदुन मुब्तदा, मरीजुन खबर, जैद बीमार है, ये एक न्यूज है। लेकिन ये बताना कि भाई जैद बीमार हो गया है, तो हो गया का लफ्ज जब उसमें ऐड होगा या इंपॉर्टेंट चीज को बयान करने के लिए आ जाएगा लफ्ज, तो उसको इस तरह से अरबी में लिखा जाएगा सारा जईदुन। अब उसकी खबर के ऊपर हमें दो जबर लगाने पड़ेंगे, मरीजन, क्योंकि उसकी खबर जो होती है वो मंसूबात में से होती है। तो इस जुमले को फिर किस तरह से लिखा जाएगा, सारा जईदुन मरीजन। तो सारा का लफ्ज भी काना की कैटेगरी में से है, अफ़ाल नाकिसा में से है, और ये वही अमल करता है जो काना करता है। इसी तरह कुछ वक़्त के माना के लिए भी अफ़ाल नाकिसा इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर कोई काम सुबह के वक़्त में हुआ है तो वो जुमला क्या होता है, जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम सुबह के वक़्त को अलग से बयान करें, जुमला फेलिया में फेल अलग बयान करें, फाइल फिर मफूल फिर उसका जमाना। तो उससे बेहतर ये है कि सुबह के वक़्त में अगर कोई काम हुआ है तो उसके शुरू में फेले नाकिस को जिक्र करते हैं। सारा के बाद आता है असबाहा। असबाहा अब असबाहा का कोई स्पेसिफिक अलग से माना नहीं है, लेकिन जब कोई काम सुबह के टाइम में हो रहा हो तो उसको बयान करने के लिए असबाहा का लफ्ज यूज करते हैं, सुबह के वक्त। बस इसका यही तर्जुमा करेंगे, सुबह के वक्त। अब हम जुमला लिखते हैं कि जैद सुबह के वक्त खौफ ज़दा होके उठा, डर के उठ गया, या रोते हुए उठा, या खुशी की हालत में सुबह उसको जाग आई। तो इस लफ्ज में अगर हम सिर्फ ये कहते हैं जैद उठा तो ये एक अलग जुमला बनेगा। जैद सुबह के वक्त उठा, ये दूसरा जुमला बन जाएगा। जैद सुबह के वक्त खुशी की हालत में उठा, ये तीसरा जुमला बन जाएगा। तो इन तीनों जुमलों को एक ही जुमले की सूरत में लिखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक जुमला लिखें कि जैद उठा और उसके शुरू में असबहा लगा दें, और या फिर खुशी के वक्त में उठा ये लफ्ज लिखें और उसके शुरू में असबहा लगा दें।
زیدن باقین. اب یہ ایک جملہ ہے، زید رو رہا تھا. اصل یہ جملہ ہے باقیون. جب تک ہم نے اس کے شروع میں اصبح نہیں لگایا تو یہ ایک جملہ ہے زید رو رہا ہے. زید مبتدا، باقیون رونے والا، یہ اس کی خبر تھی. اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صبح اس حال میں اٹھا تھا کہ وہ ایسے تھا، تو اس کے شروع میں صرف یہ لگا دیں اصبح. اصبح. اب باقیون جو تھا وہ زبر کی وجہ سے، اصبح کے آنے کی وجہ سے باقین ہو جائے گا. تو یہ زیدن باقیون وہی جملہ رہا، لیکن اصبح کا لفظ جب اس کے شروع میں ایک فعل ناقص ایڈ کیا، اس جملے کے اندر بہت سارے معنی آ گئے. زید جاگا، اس حال میں جاگا، اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ کیا کر رہا تھا، رو رہا تھا. تین چار جملوں کا معنی ایک ہی جملے میں شامل ہو گیا اصبح کے فعل کی وجہ سے. اس نے صبح کا زمانہ بھی بتا دیا، اس کا جاگنا بھی بیان کر دیا، اور اس کی حالت کو بھی ایک طرح سے ایکسپلین کر دیا. اور لفظوں کے اندر فرق کیا ہوا کہ خبر جو مرفوع تھی، جس کے اوپر پیش آنا چاہیے تھا، وہ اصبح کی وجہ سے منصوبات میں چلی. سمجھ میں آ گیا یہ بھی؟ جی صرف ایک کویشچن تھا. آپ نے کہا کہ جی جی. اسبہا کا ویسے اور کوئی مطلب نہیں ہے، مگر اسبہا سو با اور ہا کے روٹ ورڈ سے ہی بنا ہوگا نا؟ ہاں جی، وہ اصل میں نے اس لیے اس کا پراپر فعل والا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ یہ فعل ناقص ہے. اگر باقی صاد با ہا سے دیکھا جائے نا تو یہ تو باب افعال بن رہا ہے نا. اصبح یصبح اصباحا سے پھر افعل یفعل افعال، باب افعال بن جائے گا. لیکن اس کو ہم اس مکمل فعل کی کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ پھر یہ جملہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. پھر تو ہو جائے گا اصبح فعل، زید فاعل اور باقین مفعول. حالانکہ باقین مفعول نہیں ہے، باقین اس کی ایک کنڈیشن ہے. تو اسی لیے ہم اصبح کو ابھی فعل ناقص کی وے میں ہی رکھیں گے. باقی یہ ہے صاد با ہا کے ہی روٹ ورڈ سے، اور ہے یہ باب افعال. لیکن اصبح استعمال باب افعال میں نہیں ہوتا بلکہ افعال ناقصہ کے طور پہ استعمال ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے وہ افعالہ کے وزن پہ، باب افعال کی ماضی کی طرح اس کا وزن. اسی طرح جب کوئی کام شام کے وقت میں ہو رہا ہو تو اس کے اندر بھی اصبح کی طرح شام کے ورڈ میں، اب شام کو کہتے ہیں مسا، میم سین الف حمزہ. شام کے وقت کو کہتے ہیں مساءن، شام. تو اسی سے جب کوئی کام شام کے وقت میں ہو رہا ہے تو اسے بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیتے ہیں افعل اصبح کے وزن پہ امسا. امسا یعنی اس نے اس حال میں شام کی، یا شام کے وقت وہ اس حال میں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا. امسا زیدن فریحن. اب فریحن جو ہے وہ پہلے فریحن تھا، زید بہت خوش ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید شام کے وقت خوش تھا. اس وقت ہم اس کے شروع میں امسا لگا دیں گے، امسا زیدن فریحن. اور امسا کیا ہوگا، فعل ناقص ہوگا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ جملہ الگ سے جملہ فعلیہ نہیں بنانا پڑے گا، بلکہ جملہ اسمیہ ہی کیا ہے، وہ ایک طرح سے افعال ناقصہ کی مدد سے ہم نے اس کو جملہ بھی مکمل کر دیا، اس کے اندر شام کا معنی بھی ایڈ کر دیا. لیکن ہمیں لفظوں میں کیا تبدیلی کرنی پڑی کہ فریحن جو کہ مرفوعات میں سے تھا خبر ہوتے ہوئے، اسے ہم نے منصوبات کی شکل میں زبر کے ساتھ لکھ دی. تو یہ افعال ناقصہ جو ہیں اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اصبح امسا ظل، ایک اور لفظ آتا ہے ظل. ہم لفظ یوز کرتے ہیں عربی کے اردو کے اندر بھی کہ دن بھر یہ کام چلتا ہے، پورا دن یہ کام چلتا رہا. اب ایک کام ہو رہا ہے، یہ ایک نیوز ہے کہ بھئی آج یہ کام ہوا، لیکن ہم اس کے اندر ایک اور ایکسٹرا معنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام سارا دن چلتا رہا. تو سارا دن اگر کوئی کام مسلسل چل رہا ہے، ہو رہا ہے، تو اسے عربی میں بیان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ظلہ کا لفظ لگا دیتے ہیں، جس کا معنی پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام 2-4 منٹ نہیں ہوا، یا صرف ایک بار نہیں ہوا، بلکہ مستقل یہ کام سارا دن چلتا رہا. تو ظلہ اس سے جملہ بنائیں گے. اب ایک جملہ ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، ایک نیوز ہے کہ لڑکا کھیل رہا ہے، لیکن ہم اس جملے کو کہتے ہیں کہ لڑکا سارا دن کھیلتا رہا. تو صرف لڑکا کھیل رہا ہے تو یہ لفظ ہوگا ولدن لاعب. لڑکا کھیل رہا ہے.
یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، ولدن فعل، ولدن اس کا مبتدا اور لاعبن اس کی خبر. لیکن ظلہ کا لفظ جب ہم اس کے شروع میں ایڈ کریں گے، ظلہ ولدن لاعبن سے ہو جائے گا لاعبن. اب اس کا معنی ہو گیا کہ لڑکا کیا کرتا رہا، دن بھر کھیلتا رہا. تو اب اس ایک خبر کو ہم نے اس کے اندر دن بھر کا یا سارے دن کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کے شروع میں ظلہ لگا دیا. اور ظلہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کی وجہ سے اب دیکھنے میں یہ بھی کیا لگ رہا ہے، ایک طرح سے فعل ماضی کے افعال کی طرح لگ رہا ہے. جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں حل یا حلو، صرفہ سے ہم جب اس میں دیکھتے ہیں حلال مضاف کے اندر، مدہ یا مدو ناقصہ افعال کے اندر ہم نے پڑھا. مضاف کے اندر جب دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بالکل ذلہ کی طرح لگ رہے ہیں، لیکن یہ ہے افعال ناقصہ میں سے. ہم اس کی ترکیب میں ذلہ کو فعل اور ولدن کو فاعل اور لائبن کو خبر مفعول نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر لفظوں کے شروع میں، جملوں کے شروع میں یہ الفاظ آ جاتے ہیں کانا، سورا، اصبح، امسا، ظلہ، تو ہم اس کو جملہ فعلیہ نہیں بنائیں گے بلکہ جملہ اسمیہ بنائیں گے، کیونکہ یہ سارے الفاظ افعال ناقصہ میں سے. ما بریحہ، اب تین چار الفاظ میں ایک ساتھ دکھوا دیتا ہوں کیونکہ ان کا سب کا ایک ہی ترجمہ ہے. ما بریحہ، ما دام، ما انفک، یہ ملا کے پڑھتے ہوئے آتا ہے من فکا. اصل میں ما الگ لفظ ہے، ان فکا الگ ہے، لیکن دونوں کو من فکا پڑھتے ہیں. اصل فعل ناقص ہے بریحہ، لیکن پورا اس کا معنی کرنے کے لیے اس کو ما بریحہ پڑھتے ہیں. داما فعل ناقص ہے لیکن اس کو ما داما جملے کے معنی کی درستی کے لیے ما کے ساتھ اس کا معنی مکمل ہوتا ہے. ان فکا فعل ہے لیکن من فکا اس کا معنی مکمل کرنے کے لیے. اور ان تینوں کا معنی یہ ہے کہ یہ کام ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. یہ کام ہوا لیکن یہ کام ابھی تک چلتا ہی جا رہا ہے. ما بریح زید مریضن، زید ابھی تک بیمار ہے. ما داما انا قائم، میں کھڑا رہوں گا. ما دام المعلم قائما، جب تک استاد کھڑا رہیں گے میں بھی مستقل کھڑا رہوں گا. اب وہ اپنی کنڈیشن کو بتا رہا ہے کہ جب تک یہ کام ایسے ہوگا تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. من فکا زید صائما، زید ابھی تک روزے سے ہے. زید نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اپنا روزے کو ابھی تک چلا رہا ہے. تو یہ تینوں لفظ ایسے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے کہ ابھی تک مسلسل، کوئی فعل ابھی تک مسلسل چل رہا ہے، منقطع نہیں ہوا. جب یہ فعل ہوا تو پھر وہ ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. ماداغما کا معنی صرف مسلسل بھی کر سکتے ہیں کہ میں تب تک کھڑا رہوں گا، مسلسل یہ کام کرتا رہوں گا. یہ الفاظ ہیں کانا، سارا، اصبح، امسا، غلہ، ما بریح، ما دام اور منفک. یہ سمجھ میں آ گیا فعال ناقصہ. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ چونکہ مرفوعات اور منصوبات دونوں میں سے شامل تھا، اس لیے اس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا کیونکہ اس کے ایک حصے کا تعلق مرفوعات سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق منصوبات سے تھا. اس کے علاوہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے تین چیزیں جو بالکل نہیں تھیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے حال. حال بھی ہم نے پڑھا تھا منصوبات میں سے ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فاعل یا مفعول یا دونوں، ان دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کسی جملے میں. ایک جملہ ہے جو صرف فاعل پہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن، زید آ گیا. اب آنا فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، جملہ مکمل ہو گیا. لیکن ہم اس کی کنڈیشن بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید کس طرح آیا. سواری پہ آیا، زید خوشخبری دینے آیا، زید خوفزدہ ہو کے آیا، زید ملنے کے لیے آیا. کوئی بھی یاد رکھیں اس کے اندر تین چار چیزیں نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ مفعول کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. جو چیزیں ہم نے مفعول میں پڑھی ہیں ایک اس میں وجہ نہیں ہونی چاہیے. ملنے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آیا تو وہ لفظ وجہ میں چلا جائے گا، وہ مفعول لہو ہو جائے گا، یعنی جو فعل واقع ہونے کی وجہ بنا. زید عمر کے ساتھ آیا، تب بھی یہ حال نہیں بنے گا کیونکہ جس کے ساتھ وہ آ رہا ہے وہ مفعول معہو ہو جائے گا. پھر اسی طرح اس کے اوپر فعل واقع نہ ہو رہا ہو
زید نے عمر کو مارا. اب تیسرا جو لفظ عمر ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم حال نہیں کہیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ زید آیا سواری کے اوپر، سوار ہونے کی حالت میں آیا یا پیدل چلتے ہوئے آیا. یہ اصل میں کیا ہے؟ اس کی حالت ہے. اب نہ یہ پیدل آنا، پیدل چلنا اس کی وجہ ہے آنے کی، نہ اس کے ساتھ ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور تیسری چیز شامل ہے، نہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، بلکہ ایک فاعل جو فعل کر رہا ہے اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. جاء زید راکبا، ماشین، ماشین کہتے ہیں پیدل چلتے ہوئے آیا. فرحا، خوشی خوشی آ گیا. مبشرن، خوشخبریاں سناتا ہوا آیا. تو اس کے آگے جو بھی لفظ آئے گا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوبات والا، زبر والا ہوگا. لیکن یہ اس لیے ہم نے حال کا میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ ترکیب کرتے ہوئے، جملوں کی اعراب کی وجہ بیان کرتے ہوئے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جو بھی ہمیں فعل نظر آ رہا ہے ہم اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے دوسرے لفظ کو کہیں گے یہ فاعل ہے اور تیسرے کو کہیں گے مفعول ہے. کیونکہ زبر کی پہلی وجہ ہم اب تک ہمارے ذہن میں کیا تھی کہ زبر ہمیشہ کس پہ آتی ہے؟ مفعول پہ آتی ہے. لیکن اب ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مفعول کے علاوہ بھی کس کس چیز پہ زبر آتی ہے. ان میں سے ایک چیز حال بھی ہے کہ بعض اوقات تیسرے لفظ ایسا ہوتا ہے جو کسی فاعل کی کنڈیشن اور اس کی حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو آئندہ ہم نے ترکیب اور وجہ اعراب کو دیکھتے ہوئے حال کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تیسرا لفظ جس کے اوپر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر فعل واقع نہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حال مفعول کی حالت بیان کر رہا ہو کہ ایک فعل بھی موجود ہے، اس کا فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور ایسا لفظ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر زبر ہے، یا ہم چوتھا لفظ خود ایسا جملے میں ایڈ کریں جس کے اندر ہم مفعول کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ کیا اعراب لگائیں گے؟ زبر کا اعراب لگائیں گے، کیونکہ حال کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے. اب مفعول کی حالت بیان کرنے کی مثال، اسی جملے کے اندر مفعول کو بھی ایڈ کر دیں. میں نے زید کو دیکھا یا میں نے خالد کو دیکھا. رأیتو، اب رأیتو کے فعل کو آپ دیکھیں کہ جاء صرف فعل تھا اور زیدن اس کا فاعل تھا. لیکن رأیتو جو فعل میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں. رأیتو جب ہم کہیں گے تو رآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رؤیت سے ہے، دیکھنے سے. اور تا ضمیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ فاعل ہے کہ میں نے دیکھا. اب فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہوگی. اب تیسری چیز یہاں پہ آئے گی مفعول. میں نے کس کو دیکھا؟ خالدن، خالد کو. اب یہ ایک جملہ فعل، فاعل اور مفعول تینوں مکمل ہو گئے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خالد کو جب دیکھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت خوف زدہ تھا. خوف زدہ ہونا ایک مفعول کی صفت ہے، تو جب ہم اس صفت کو آخر میں جملے کے ایڈ کریں گے تو اس پہ اعراب کون سا آئے گا؟ نصب والا آئے گا، زبر والا. اب اس کے لیے جو بھی فعل ہے یا جو بھی اسم ہے، جو بھی لفظ ہے، خائفن، خوف زدہ شخص، اس کے اوپر اعراب زبر والا آئے گا. لیکن اب ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ رأیتو فعل فاعل ہے، خالدن بھی مفعول ہے، خائفن بھی مفعول ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خالدن یہ مفعول ہے اور خائفن یہ اس کا حال ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے. اب ایک اور مثال جس کے اندر بعضوں کا جملہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے رأیتو کی جگہ پہ ہم تیسرا ایک اور فعل لکھتے ہیں لقیتو، ملاقات کرنا. لقیتو، ایک منٹ بھائی دیکھیں وہاں پہ کون ہے. لقیتو، لقیتو کا معنی ہے ملاقات کرنا. اب ڈیفینیٹلی جب ملاقات کا لفظ آیا تو اس میں دو لوگ تو خود ہی آ گئے، فاعل بھی مفعول بھی. اگر میں کہتا ہوں لقیتو میں نے ملاقات کی تو فاعل تو میں ہو گیا، کیونکہ تو ضمیر ہمیں بتا رہی ہے فاعل کی ضمیر واحد متکلم کی، جس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اب اس کے بعد ہم کوئی ایسا لفظ ایڈ کریں گے جو دونوں کی حالت کو بیان کرے گا، اور وہ لفظ کیسا ہونا چاہیے؟ حالت نصب میں ہونا چاہیے. اگر تو وہ ایک سنگل ورڈ ہے تو اس کے اوپر زبر لگائیں گے، اگر وہ تثنیہ کا لفظ ہے تو اسے یا نون کے ساتھ عینی کی طرح لکھیں گے. اور یعنی جو بھی لفظ وہ آئے گا ہم اسے منصوبات والی شکل کے اندر لکھیں گے. جیسے لقیتو کے بعد ہم کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی
خالد کے ساتھ، لقیت خالدن، کس حالت میں میری اس سے ملاقات ہوئی؟ کہ ہم دونوں ہی کیا تھے؟ سواری پہ سوار تھے، یا ہم دونوں ہی پیدل چل رہے تھے۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ اب صرف ماشین یا فریحن یا خائفن ایسا نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم نے جو حالت بیان کرنی ہے وہ تسنیہ والی بیان کرنی ہے۔ اب ہمیں لفظ بھی تسنیہ والا لے کے آنا ہوگا، اور تسنیہ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حالت فاعلی کے اندر آنی اس کے آخر میں آتا ہے، اور نصب میں عینی اس کے آخر میں آتا ہے۔ تو جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو عینی کی طرح سے لکھیں گے۔ راکبن ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے فاعلن، جب وہ تسنیہ میں جائے گا تو فاعلانی یا فاعلین، لیکن حال چونکہ نصب میں ہوتا ہے حالت میں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے راکی بین، راکی بین۔ میری ملاقات ہوئی خالد کے ساتھ اس حال میں کہ ہم دونوں ہی کیا تھے؟ سوار تھے۔ اس حال میں لقیت خالدن ماشی یعنی، ماشیون، ماشین فاعلن کے وزن پہ چلنے والے کو کہتے ہیں جو پیدل چل رہا ہو، لیکن ماشی یعنی اس کا معنی ہو جائے گا کہ ہم نے پیدل چلتے چلتے سر راہ خالد سے میری ملاقات ہو گئی۔ کلم تو میں اس سے بات چیت کر رہا تھا، ماشی یعنی اس حال میں کہ ہم دونوں چلتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ایک ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو عربی میں وہ لفظ جو فاعل کی حالت کو بیان کرے، جو مفعول کی حالت کو بیان کرے، جو دونوں کی حالت کو بیان کرے، اسے حال کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ رائتو فعل فاعل ہے، خالدن مفعول ہے، اور خائفن حال ہے، فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور حال سے مل کے جملہ فعلیہ ہوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ہم اس کی ترکیب کرنے کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، جیسا ہم نے پڑھا نا کہ مرکب توصیفی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، دوسرا وہ لفظ جو اصل میں صفت ہے۔ تو موصوف اور صفت مل کے جملہ وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے، مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے، دونوں مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور جس لفظ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، دونوں مرکب اشاری بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں، دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک وہ شخص جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا وہ لفظ جو حال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب دو چیزیں ہیں، تو ان دونوں کے نام ہیں الگ الگ۔ اس کا نام تو ہے حال، جو بیان کر رہا ہے لفظ اس کو تو ہم حال کہیں گے، لیکن جو فاعل یا مفعول یا دونوں جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، ان دونوں کو ہم کہیں گے ذوالحال۔ کیا کہیں گے؟ ذوالحال۔ تو ذوالحال اور حال یہ دونوں مل کے فاعل بنتے ہیں یا مفعول بنتے ہیں۔ تو آپ پہلے جملے میں دیکھیں کہ زیدن ذوالحال، راکبن اس کا حال، ذوالحال اور حال مل کے فاعل بن گئے۔ جاء فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ رأیتو فعل اور فاعل، خالدن مفعول، لیکن مفعول سے پہلے ہم کہیں گے ذوالحال، خائفن اس کا حال، حال اور ذوالحال دونوں مل کے پھر مفعول بنے گا جو کہ جملہ فعلیہ کا جز بن جائے گا۔ اسی طرح خالدن کے اندر بھی ہم لقیتو میں تو ضمیر بھی ذوالحال ہے، ماشیینی اس کا حال، خالدن بھی مفعول، ماشیینی اس کا حال، وہ ذوالحال اور حال مل کے فاعل، خالدن ذوالحال اور حال مل کے مفعول، اور پھر یہ بنیں گے جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو سمجھ آ گئی ہے کہ حال کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے عربی جملوں میں؟ جی جی۔ اب ہم ہاں جی قرآن پاک میں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو حال ہے نا، اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حال صرف ایک لفظ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، راکبن ایک لفظ ہے، راکبینی ماشیینی ایک لفظ ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو حال کا لفظ ہے یہ صرف مفرد نہیں ہوتا، کبھی یہ مرکب آ جاتا ہے، کبھی یہ پورا جملہ ہی حال بن رہا ہوتا ہے۔ ایک پورا جملہ اسمیہ حال بن رہا ہوگا، ایک پورا جملہ فعلیہ حال بن رہا ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ایک جملہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جاؤ اباہم عشاء یبکون۔ اچھا، یہ آپ یاد رکھیں کہ جب جملہ بن رہا ہو نا، ذوالحال
اور حال اس کے بعد جو ہے، حال اگر جملہ بن رہا ہو، جملہ اسمیہ یا جملہ خبریہ، مفرد ہو پھر تو ہمیں فوراً سے پہچان ہو جائے گی، جیسے یہاں پہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے تو اس کی پہچان آسان ہوتی ہے۔ لیکن جب حال جملہ آ رہا ہو اسمیہ یا خبریہ، تو اس کی پہچان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو اس حال سے پہلے ایک واو لگا ہوگا، واو، اس واو کا نام ہوتا ہے واو حالیہ، واو حالیہ۔ اور اگر واو موجود نہیں ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس جملہ فعلیہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر ذوالحال کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ذوالحال کے اندر واحد مذکر کی ضمیر ہے تو ہمیں حال کے اندر بھی واحد مذکر کی ضمیر نظر آئے گی۔ اگر ذوالحال کے اندر سیکنڈ پرسن کی کم کما کی ضمیریں موجود ہیں تو ہمیں آخر میں جو اس کی کنڈیشن اور حالت بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایسی کوئی ضمیر نظر آئے گی جو ذوالحال سے میچ کر رہی ہوگی، سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہوگی، واحد تثنیہ جمع میں دونوں ایک جیسی ہوں گی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے جو کہ کسی کی صفت اور کسی کی حالت بیان کر رہا ہے، دراصل یہ اس ذوالحال کا حال بن رہا ہے۔ اب آپ اس مثال کے اندر دیکھیں قرآن پاک میں، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جا کا لفظ ہمیں معلوم ہے کہ جا کا معنی ہوتا ہے آنا، تو جا او، جا یہ چونکہ ماضی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب آئے، تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ترجمہ، وہ سب آئے۔ اس کے بعد آنا فعل ہے، وہ سب لوگ کیا ہیں، فاعل ہیں، کیونکہ وہ آ رہے ہیں۔ آباہم، آبا کا لفظ میں نے کیوں نصب میں لکھا؟ ہم نے آبا کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ابن کہتے ہیں عربی میں والد کو، اور ابن کا لفظ جو ہے اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے حالت رفیع کے اندر واو کے ساتھ، جیسے ابو بکرن، ابو ہریرہ تھا۔ جب وہ نصب میں جاتا ہے تو الف کے ساتھ آتا ہے، ابا بکرن ابا ہریرہ تھا۔ جب وہ حالت جر میں جاتا ہے تو یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ابی اخی، ابی ہریرہ، ابی بکرن، اس طرح سے ابن اور اخن کا اعراب میں نے بتایا تھا کہ حالت فاعلی میں واو، نصب میں زبر الف کے ساتھ، اور جر میں یا کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ابا کا لفظ جو ہے وہ دراصل منصوب اور مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہاں پہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب آئے، کس کے پاس آئے؟ فعل واقع کس کے اوپر ہوا؟ والد کے اوپر، کہ وہ اپنے والد کے پاس آئے۔ ہم کا مطلب اپنے، ابا یہاں پہ مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، کہ وہ اپنے والد کے پاس آئے، اور یہ لفظ مفعول بن گیا۔ وہ سب آئے اپنے والد کے پاس۔ اب والد کے پاس یہ ہو گیا مفعول، وہ سب ہو گئے فاعل، اور آنا کیا ہو گیا؟ فعل۔ عشاءً، عشاءً کا لفظ بنے گا مفعول فی، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک تو زبر آ رہی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ 12 چیزوں میں سے یہ کوئی حالت نہیں بن رہی۔ عشاءً کے لفظ سے سمجھ میں آ گیا کہ عشاء ہم کہتے ہیں رات کے وقت کو، تو زمانہ جس کے اندر بیان کیا جا رہا ہو نا وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا کہ وقت اور جگہ جس میں بیان کی جا رہی ہو اس مفعول کو ہم مفعول فی کہتے ہیں۔ تو عشاءً کا لفظ مفعول ہے لیکن مفعول فی، کیونکہ عشاء کہتے ہیں رات کے وقت کو۔ اب جملہ کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ وہ سب آئے اپنے والد کے وقت، ان کے پاس آئے رات کے وقت میں۔ اس کے بعد ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے یبکون۔ اب یہ الگ ایک نیا جملہ بن گیا، کیونکہ جاؤ سے جو فعل چل رہا تھا وہ یہاں تک صحیح جملہ مکمل ہو گیا۔ یبکون چونکہ ایک فعل ہے، تو جب بھی فعل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا فاعل بھی ہوگا، اس کا مفعول بھی ہوگا، اور یہ ایک الگ سے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ اب ہم اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں اور اس کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا باقین کا معنی ہوتا ہے رونے والا، میں نے بتایا بقا یا باقین کہتے ہیں رونے والے کو۔ یبکون، یفعلنا، یہ یا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے۔ یبکون، واو نون سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے۔ وہ سب آئے روتے ہوئے، اب رونا فعل ہے تو بقا کا مطلب وہ ایک مرد رویا، یبکی وہ ایک مرد رو رہا ہے یا روئے گا، یبکون وہ سب لوگ رو رہے ہیں۔ اب رونا دراصل کیا ہے؟ ایک حالت ہے نا، رونا ہنسنا یہ ایک حالت ہے، لیکن ہم فوراً سے یہ دیکھیں گے کہ اس کی ضمیر پیچھے والے جملے کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔
اگر تو اس کی ضمیر پیچھے والے جملے سے میچ کر رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس لفظ کا تعلق پیچھے والے کسی جملے سے ہے، پھر ہم اس کو پچھلے جملے سے جوڑ دیں گے۔ اگر اس کی ضمیر میچ نہیں کر رہی تو ہم عشاءً تک اس جملے کا الگ سے ترجمہ کریں گے، ایک سینٹینس الگ سے مکمل کریں گے، یبکون سے دوسرے سینٹینس کا الگ سے ترجمہ کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یبکون کے اندر بھی ضمیر آ رہی ہے ہوم، اور جاؤ میں بھی ضمیر تھی ہوم، وہ سب یبکون کے اندر بھی وہ سب رات کے وقت میں آئے، اور وہ سب روتے ہوئے آئے۔ کیسے آئے؟ روتے ہوئے۔ اب ہمیں الگ سے ضمیر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو بنائیں گے۔ اب ترکیب دیکھیے گا ذرا دھیان سے، جملے کا ترجمہ تو بن گیا وہ سب آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت میں روتے ہوئے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ جا لفظ تھا، جاؤ بن گیا فعل، اس کے اندر ہم ضمیر۔ اب ڈائریکٹ ہم فاعل نہیں بنائیں گے، پہلے جب تک ہم نے یبکون کے جملے کو نہیں دیکھا تھا، اس مضارع کے لفظ کو، تب تک ہم نے اس کو فاعل سمجھ کے اس کا ترجمہ کرتے گئے۔ لیکن جب یبکون کے لفظ کو ہم نے دیکھا کہ یہ تو دراصل پچھلے جملے کی کوئی نہ کوئی حالت بیان کر رہا ہے، تو فوراً سب سے پہلے ہم اس کا ذوالحال تلاش کریں گے کہ وہ کون ہے۔ تو ذوالحال اس کے اندر یہ والی ضمیر ہے کہ وہ سب لوگ جو اپنے والد کے پاس آئے تھے وہ رو رہے تھے۔ اب ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ جاؤ فعل، ہم ضمیر، ذوالحال، اباہم مفعول ویسے کا ویسے رہے گا، عشاءً مفعول فی، یبکون سب سے پہلے یبکون کیا ہے؟ فعل، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے پھر یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ حال۔ مجاگی یہ حال ہم ضمیر ذوالحال کے ساتھ مل کے فاعل بنے گا، تو پھر یہ فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول فی مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہی کیا بن سکتا ہے؟ حال بن سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے گرامر اور ان چیزوں کو اس طرح سے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ترجمہ کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ اب اگر ہم یہ ذوالحال اور حال نہیں ملائیں گے تو وہ سب لوگ جو آئے والد کے پاس وہ اور لوگ تھے، جو رو رہے تھے وہ کوئی اور تھے، تو یہ جملہ سارا اور ترجمہ غلط ہو جائے۔ تو اس لیے ترکیب کے اندر آپ نے حال کو ذرا باریکی سے اور دھیان سے اچھے طریقے سے سمجھ کے پہچان کے پھر اس کا ترجمہ کرنا۔ اب ہم اسم کی بھی میں آپ کو ایک مثال دکھا دیتا ہوں۔ اسم کی مثال آسان ہے کیونکہ اسم کے جملہ اسمیہ کے شروع میں نا بس ایک واو آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جملہ فعلیہ کے اندر ذرا چونکہ ضمیر کی پہچان کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کو ذرا زیادہ توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ دوسری مثال قرآن پاک سے، جملہ اسمیہ پورا کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے۔ جملہ ہے خرجوا من دیارہم وہم الوف، خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اب ہم شروع سے ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ خرجو، خراجہ سے فعل ہے ماضی کا، وہ سب لوگ نکلے، وہ سب نکلے، من فرام سے، کہاں سے نکلے؟ ہم صرف سے کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ من حرف جارہ کا مجرور بھی دیکھیں گے، کیونکہ مرکب جاری مکمل اپنا ترجمہ دیتا ہے، اکیلا من اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ دیارہم جو ہے، دیار یہ دارن کی جمع ہے۔ دارن ہم نے پڑھا، دارن کہتے ہیں گھر کو، بیتن بھی گھر کو کہتے ہیں، دارن بھی گھر کو کہتے ہیں، منزل بھی گھر کو کہتے ہیں۔ تو دیار یہ اس کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، دار، دیار، دیار غیر، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھر۔ ہم جیسے اباہم میں تھا مضاف اور مضاف الیہ، اسی طرح یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ دیاری مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، ان کے اپنے گھر، تو جس میں کا کے کی کا ترجمہ ہو رہا ہو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف الیہ مرکب اضافی۔ دیارہم اپنے گھروں سے، وہ سب نکلے اپنے گھروں سے۔
اب یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا کہ وہ سب اپنے گھروں سے نکلے، فعل فاعل اور ان کا مرکب جاری ان کا متعلق، جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو وہ کس صورت میں نکلے، ان کی کیا حالت تھی، اور وہ کس شکل میں نکلے وہاں سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک واو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب جو واو ہوتا ہے نا شروع میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں جو واو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو ابتدائیہ، اور یہ دو لفظوں کے درمیان میں واو واو ایسے ایڈ ہوتا جائے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو یہاں پہ جو واو آ رہا ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور، جب تک کہ ہمیں اگلا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم ضمیر آ گئی۔ ہم چونکہ اسم ہے تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یبکون تو چونکہ مضارع تھا، ہم یہاں پہ کہیں گے ہم ضمیر، واو کے بعد جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ دراصل ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ واو کے بعد ہمیشہ جو بھی کوئی اسم آئے گا، فعل آئے گا، تو دراصل وہ ایک الگ جملہ یا الگ لفظ یا الگ ترکیب میں ایک دوسری چیز کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ضمیر یہ بنے گی مبتدا، الوفن یہ الف کی جمع ہے، عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، الوف اس کی جمع ہے ہزاروں میں، وہ سب لوگ تھے ہزاروں میں۔ مبتدا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ سب ہزاروں میں تھے، میں کا ترجمہ بھی نہ کریں، وہ سب ہزاروں ہزاروں افراد، وہ سب ہزاروں افراد تھے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، ایک نیوز ہے کہ وہ سب ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ وہ سب مبتدا بن گیا، ان کی خبر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ واو کے بعد جو ایک جملہ یا ایک دو چار لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی ضمیر موجود ہے جو ضمیر، کیونکہ ہم جب بھی ہمیں واو کے بعد ایک نیا لفظ نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پہچان کریں گے کہ کیا ہم نے اس کو پچھلے جملے سے ملانا ہے یا بعد والے جملے سے آگے اس کا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک چیز میٹر کرے گی، ضمیر، جو ہم نے اوپر والے جملے میں بھی دیکھا تھا کہ اگر تو ہمیں بعد والے لفظ میں کوئی ایسی ضمیر نظر آتی ہے جس کے ساتھ ملتی جلتی ضمیر پیچھے والے جملے میں بھی گزر گئی ہے، تو ہم ان کو جوڑ کے دیکھیں گے کہ اس کا جملہ ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وہی چیز یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک ضمیر نظر آئی ہوم، پیچھے والے جملے میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خارجو کے اندر بھی ہم ایک ضمیر کا ترجمہ پہلے کر چکے ہیں، تو مطابقت ہمیں مل گئی۔ اب ہم وہم الوفن کا الگ ترجمہ کرنے کی بجائے اس کو پچھلے جملے سے ملائیں گے، اور اس کے لیے ملانے کے لیے ایک اور علامت اور قرینے کے طور پہ ہمارے پاس واو بھی موجود ہے۔ اگر ہمیں واو کے بعد ایک ایسا جملہ نظر آ رہا ہے اسمیہ یا فعلیہ جس کے اندر ایک ضمیر ایسی موجود ہے جو پچھلے جملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس واو کو ہم کہیں گے واو حالیہ۔ جملہ مکمل ہو گیا، وہ سب اس طرح سے گھر سے نکلے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، خارجو فعل، ہم ضمیر پہلے ہم نے بنایا تھا فاعل، اب ہم بنائیں گے ذوالحال، من دیارہم جار اور مجرور مل کے اس کا متعلق، واو حالیہ، ہم ضمیر مبتدا، الوف خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا خبر مل کے جب بنے گا تو یہ پورا جملہ اس ضمیر کے لیے حال بن جائے گا۔ اور آخر میں پورے جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ فعل اپنے فاعل سے اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی۔ تو پورے جملے کا ترجمہ درست ہو گیا، وگرنہ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے تو پھر ترجمہ کیسے غلط ہوتا؟ وہ سب گھروں سے نکلے یہ الگ بات ہو جاتی، اور کوئی اور جماعت ایسی تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، دونوں کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا۔ لیکن واو حالیہ نے دونوں جملوں کو کنیکٹ کر دیا اور یہ بتایا کہ وہی لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گھروں سے نکلے تھے انہی کی حالت یہ تھی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ۔ تو جملہ اسمیہ کی یہ مثال۔ تو آج یہ کافی ہے، حال یہاں پہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ذوالحال، حال فاعل کی حالت بھی بیان کرتا ہے، مفعول کی حالت بھی بیان کرتا ہے، دونوں کی حالت بھی بیان کرے گا، جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی آئے گا، جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی آئے گا، اور ایک واحد مفرد لفظ کی شکل میں بھی آئے گا۔ تو حال کی یہ مختلف صورتیں آج ہمارے سامنے آئیں۔
اور یہ بھی منصوبات میں سے، چونکہ اس کے قواعد جو ہیں کافی اس طرح اس لیے ہیں کہ چونکہ منصوبات میں سے ایک مکمل ایک کیٹیگری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے مفعول پڑھے، جیسے ہم نے کانا اور انا اور ان سب کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھی تھی، تو منصوبات میں سے ایک مکمل کیٹیگری جو ہے وہ ایک حال بھی ہے۔ اب 12 میں سے جو ہے ایک اور چیز بھی آج الحمدللہ منصوبات میں مکمل ہوگی، کہ حال جو ہوتا ہے چاہے وہ فاعل کا ہو، مفعول کا ہو، یا دونوں کا ہو، یا اسمیہ کی صورت میں ہو یا جملہ فعلیہ کی صورت میں، وہ منصوبات میں شامل ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔